अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट सदब बुखारी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछला प्रोग्राम अधूरा छोड़ा था, उसे ही कंटिन्यू लेकर चलेंगे। आपको मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया। इस दफ़ा हम कुछ मामलात अधूरे हैं जो हमसे डिस्कस करने हैं, वो भी करूँगी और मेरी मालूमात में भी इज़ाफ़ा होना है और आपकी मालूमात में भी इज़ाफ़ा होगा, क्योंकि ये मामलात ज़िंदगी के साथ चलने वाले हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी घर का कोई भी अफ़राद इस तलाक खुला इस मामलात में पड़े, क्योंकि शादी बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, इसे निभाना चाहिए और बहुत हसीन लम्हात होते हैं ज़िंदगी के जो गुजारे जाते हैं और जब वो तल्ख़ यादों में बदल जाएँ तो बहुत तकलीफ़ देह होते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब, कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम। सदफ़ आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे बिल्कुल पहले ठीक। तो सदफ़ मैं आपको ऐड करूँ माशाल्लाह जिस तरीके से पिछले प्रोग्राम के व्यूअरशिप गई, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए मुझे और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम किया आपने, जिसकी वजह से बहुत लोगों ने पसंद किया आपका तर्ज़ गुफ्तगू और माशाल्लाह जिस तरीके से आप माशरे के इश्यूज़ को उठाती हैं और जिस तरीके से आप अलमबरदार बनी हैं माशाल्लाह, और मैं समझता हूँ आप वाक़ई मतलब तारीफ़ के लायक हैं, जिस तरीके से आप प्रोग्राम को कंडक्ट कर रही हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं बिल्कुल यही चाहूँगी इस प्रोग्राम के हवाले से, क्योंकि अक्सर लोगों को कोई मालूमात नहीं है कि किस तरह से क्या मामलात अदालत में होते हैं या कानून के बारे में किस तरह से उसकी पासदारी की जाती है, क्योंकि अखलाकियात सबसे बड़ी चीज़ है और किसी भी रिश्ते में झूठ नहीं होना चाहिए, मैं समझती हूँ। और आप जितने अच्छे मोहब्बत से साथ ज़िंदगी गुजारे। झूठ मोहब्बत की कैंची है। नहीं, मोहब्बत की कैसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। झूठ मैं कहती हूँ बार-बार बोल के याद करना पड़ता है और सच एक ही बार बोल दो, क्योंकि वो सच होता है तो उसे याद नहीं करना पड़ता। आपने बार-बार वही रिपीट करना। नहीं, अब मैं बिल्कुल आप सदफ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप जैसा कि आपने नाज़रीन को बताया कि ये प्रोग्राम जो हम आज कर रहे हैं, ये पिछले की प्रोग्राम की कंटिन्यूएशन में चल रहा है। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि झूठ, एतबार, ये एतबार एक ऐसी चीज़ होती है, देखें इसको बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन ये चंद लम्हों में टूट जाता है। और जब इंसान का ट्रस्ट लेवल आप टूटता है, आपका कोई भरोसा टूटता है, आपके साथ कोई बददियांती करता है, आपके साथ किसी रिश्ते में कोई अमानत में ख़यानत करता है, तो नेचुरली आप आपके पास फिर कोई और रास्ता रह नहीं जाता सिवाय इसके कि फिर आप किसी बंद गली की तरफ चले जाएं। अच्छा, अब मसला ये होता है कि जो आपका विजन होता है, आपकी सोच होती है, आपके पेरेंट्स का आपके साथ आपका बर्ताव होता है, आपकी परवरिश होती है, आप बेसिकली जाते हुए भी उस तबाही की नहज पे जो आप समझती हैं, जिसको लास्ट रिज़ॉर्ट आप समझ रही होती हैं, लेकिन उसके पास जाते हुए भी आप 10 दफ़ा सोचती हैं, क्योंकि उसमें आपने बच्चों को देखना होता है, बिल्कुल, उनका ब्रॉट अप बड़ा उसमें मायने रखता है। कुछ मामलात में बच्चे बड़े होते हैं, कुछ में बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं। देखें, हर एक की लाइफ़ डिफरेंट है। बिल्कुल हकीकत है। देखें, मेरा मानना ये है कि लाइफ़ इज़ नॉट बेड ऑफ़ रोज़ेज़। लाइफ़ को जिस तरीके से हम कंसिडर कर रहे होते हैं, और औरत की आपने पिछले प्रोग्राम में बात की कि मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और देखें, मैं भी एक औरत से पैदाशुदा मर्द हूँ, मेरी माँ है। औरत से रिलेटेड मर्द से जितने भी रिश्ते हैं, मैं उन तमाम रिश्तों का समझ लें उनको कैरी करता हूँ, उन रिश्तों को शौहर की हैसियत से, बाप की हैसियत से, भाई की हैसियत से, बेटे की हैसियत से। देखिए, औरत का मसला ये होता है कि हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। इस माशरे में हम जिस तरीके से बच्ची की परवान चढ़ाते हैं, हम अपनी बच्ची को जिस तरीके से उसको दबा दबा के हम उसको बड़ा करते हैं कि बेटा ये काम अभी नहीं करना, ये फैशन अभी नहीं करना, इस तरीके से नहीं करना, तुम जब अपने घर की हो जाओ तुम वहाँ पे करना। आपने अक्सर ये माँओं से सुना बिल्कुल होगा सही कह रहे ये। हैं आप। अच्छा, अब होता ये है कि वो जो बच्ची जो परवान चढ़ रही होती है, जिसका ब्रॉटअप चल रहा होता है, जब वो बड़ी हो जाती है माशाल्लाह और निकाह के इसमें मामलात में बन जाती है और अपने शौहर के पास जाती है, तो वो जो उसकी माँ की या बाप की या भाइयों की जो पाबंदियाँ होती हैं कि ये काम तुमने अपने शौहर के घर करना है, तो वो जो चिड़िया होती है बेसिकली वो पर निकालती है। चिड़िया का बच्चा नया-नया जब उड़ना सीखता है नेचुरली पर निकालता है। अच्छा, वही क्रूशियल टाइम होता है 2 ढाई 3 साल 4 साल का, यही टाइम होता है जिसमें शौहर ने बड़े तरीके से, शौहर की फैमिली ने गो के अगर वो किसी कंबाइंड फैमिली में गई है, किसी जॉइंट फैमिली में गई है, तो ये सबका रोल होता है इंक्लूडिंग लड़की के माँ-बाप का, कि ये जो 3-4 साल का क्रूशल टाइम होता है, जो मुश्किलात का टाइम होता है या चैलेंजेस का टाइम होता है, उसके बाद ज़िंदगी आपकी बड़ी सफल हो जाती है। क्योंकि देखें,
میرے سامنے میرے ایکسپیرینس کے حوالے سے تو بڑے ہولناک اور دل دہلانے والے کیسز آئے. میں نے تو شادی کی 35 سال کے بعد بھی خلائیں دیکھی ہیں, میں نے 40 سال کے بعد بھی خلائیں دیکھی ہیں, میں نے ماں باپ کا نانا نانی ہونے کے باوجود بھی طلاق خلائیں دیکھی ہوئی ہیں. تو میں سر پکڑ کے ایک دفعہ ہل جاتا ہوں. دیکھیں, وکیل کے ساتھ ساتھ میں انسان بھی تو ہوں, بالکل میرا بھی دل ہے, جذبات ہے, فیلنگ ہے, میں بھی فیملی کے انہی رشتوں سے بندھا ہوا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میرے لیے میں گو کہ کمرشل اور ایک پروفیشنل لائر ہوں, لیکن ساری چیزیں پیسے, سب کچھ پیسہ نہیں ہے. کہیں آپ کا اپنا ایک انٹرسٹ بھی ہوتا ہے, کہیں آپ کا اپنا ایک ہیلپ آؤٹ کرنا بھی ہوتا ہے, کسی کو کوئی وے آؤٹ نکالنا بھی ہوتا ہے. تو بیسیکلی جب آپ یہ سوچ لیتی ہے عورت کہ میں نے مطلب اب نہیں رہنا اور اس رشتے سے میں نے اپنی جان چھڑانی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناظرین کو میں یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں, ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھائی وہ ایک دفعہ سیکنڈ تھاٹ لے لیا کریں. کوئی بھی ڈاکٹر کے پاس بھی جب آپ جاتے ہیں, جب کوئی ڈاکٹر آپ کی کوئی بیماری کو ڈائگنوز کر دیتا ہے, تو آپ اس کے لیے سیکنڈ تھرڈ آپ آپشنس کے لیے جاتے ہیں. آپ اپنے آپ کو حالات کے اوپر نہیں چھوڑ دیتے. تو اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی اگر راستہ نکل آئے. آپ نے ابھی بہت اچھی بات کی. ہم بچپن سے لڑکیوں کو سکھا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام اپنے شوہر کے گھر جا کے کرنا ہے, مگر ہم جب یہ اپنی بچیوں کو سکھاتے تو ہم اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں سکھاتے کہ آپ جس کے گھر کی لڑکی لے کر آتے ہیں تو آپ ان کو اچھے طریقے سے رکھیں, کیونکہ اگر لڑکوں کی تربیت اچھی کی جائے تو آئی تھنک سو کہ معاشرہ بہت حد تک سدھر سکتا ہے. دیکھیں ہمارے معاشرے میں دیکھیں معاشرہ کس سے, میرے اور آپ سے ہی ہے. معاشرہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کہیں اور سے آیا ہے, کہیں اور سے ہم نے اڈاپٹ کیا. اچھا, اڈاپشن جو ہوتی ہے, چیزوں کو اپنے اندر کنسیو کرنا بڑی اچھا عمل ہے. انسان سیکھتا ہے, انسان گرو کرتا ہے, انسان اوپر جاتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ اچھی عادتوں کو, اچھی ہیبٹس کو آپ اپنے اندر کنسیو کرتے ہیں اور بری عادتوں سے بچتے ہیں, بری کمپنیز سے بچتے ہیں, برے لوگوں سے بچتے ہیں, نیگیٹو لوگوں سے بچتے ہیں. تو آپ کے ارد گرد ایک پازیٹیو ماحول ہوتا ہے اور آپ کی ذہن اور آپ کا جو فزیکل مینٹل جو بھی آپ کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ سب پازیٹیوٹی کی طرف جاری ہوتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ڈول اسٹینڈرڈ ہے, بیٹی کے لیے کچھ اور, بیٹے کے لیے کچھ اور. نہیں, وہ وقت تو چلا گیا سر. اب تو ہے کہ قدم سے قدم ملا کے عورت ہو یا مرد چل رہے. بالکل, دیکھیں عورت کو بالکل شانہ بشانہ کھڑا ہونے کا بالکل رائٹ ہے اور اس کو کھڑا بھی ہونا چاہیے. اسلام اس کو بہت ساری چیزوں میں مطلب آزادی دیتا ہے. بالکل. لیکن مسئلہ یہ کہ اس دیکھیں میں آپ کو شعر کے ذریعے اپنی بات سمجھاؤں کہ اس سے پہلے بھی ایک شعر سناتا ہوں آپ کو. پتہ نہیں میرے ویسے شعر و شاعری اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے آپ کے ناظرین سمجھ جائیں کہ گر شوق نہیں انداز بیاں میرا, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اب میں مین شعر کی طرف آتا ہوں. وہ شعر یہ کہ خوشی مناؤ اس اہتمام کے ساتھ, خوشی مناؤ اس اہتمام کے ساتھ کہ چراغ بزم لو سے کسی کے گھر کو آگ نہ لگے. دیکھیں آپ آزاد ہیں اور آپ شانہ بشانہ بھی چلیں, لیکن دیکھیں آپ مرد کو چیلنج نہ کریں. جہاں چیلنجز آ جاتے ہیں گھروں میں, رشتوں میں, تو پھر وہ گھر تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے. وہ چھوٹی سی ایک چنگاری لگنے کی دیر ہوتی ہے اور پورا جل کے راکھ ہو جاتا ہے. نہیں, چیلنجز تو ہے ہی نہیں. اگر وہ کچھ کر ہی نہ رہا ہو, صرف عورت ہی کر رہی ہو, اس کے باوجود وہ کہے کہ میں مرد ہوں, تو پھر کیا کریں. دیکھیے میرے کہنے کا یہ مقصد ہے, دیکھیے یہاں پہ میں کیونکہ لاسٹ میں نے آپ آپ کی بات میں ڈسکس کر رہی ہوں, کیونکہ میں نے کہا کہ کیونکہ وہ کنیکٹڈ میری لائف سے ہے اب یہ پروگرام, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ میں نے اپنی لائف ناظرین کے سامنے رکھ دی ہے. کیونکہ میں ویسے ہی کھلی کتاب ہوں, میں نے کبھی کوئی بات چھپائی نہیں, کیونکہ اگر میں حق اور سچ پہ ہوں تو میں سب کے سامنے یہاں بیٹھی ہوئی ہوں. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ حق کی کھلی کتاب ہیں. بالکل. اگر میں غلط ہوں تو مجھے ثابت کروں, کیونکہ سچ کو ثابت نہیں کرنا پڑتا, سچ اپنی جگہ ثابت قدم رہتا ہے. جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے بار بار اس کے چہرے بدلے جاتے ہیں. میں جو کل کہہ رہی تھی بات, میں آج بھی وہی کہہ رہی ہوں, اور آنے والے وقت میں بھی میں یہی بات کہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ میں جھوٹ نہیں بول رہی. تو اگر آپ کچھ نہ کرتے ہو, اس کے باوجود آپ کہو کہ مجھے چیلنج نہ کرو, یہ چیلنج آپ کو ہے ہی نہیں, آپ کو تو چیلنج کرنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں. میں آپ کو خوبصورت طریقہ بتاؤں. دیکھیں چیلنج سے مطلب تناؤ سے مطلب کسی کو کسی چیز میں ابھارنا, کسی کو کسی چیز کی طرف متوجہ کرنا. دیکھیں آپ نے جس طریقے سے اپنی پرسنل لائف ماشاءاللہ یہاں پہ ناظرین کے سامنے رکھی, ناظرین بہت سمجھدار ہیں, شعور والے ہیں, وہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے کن حالات اور واقعات کے حساب سے اپنی بھاگا دوڑی کی, اپنے بچوں کو پروان چڑھایا, اور کہاں پہ آ کے آپ نے سوچا کہ جو
یہ جو رشتہ چل رہا ہے اس کو اب یہاں پہ ڈیفیوز کر دیا جائے, یہاں اس کو ختم کر دیا جائے, یہاں سے جان چھڑا لی جائے, یا اپنا راستہ الگ علیحدہ کر لیا جائے. دیکھیں صدف, بات یہ ہے کہ ہم جو جنرل بات کرتے ہیں نا, ہم جنرل معاشرے کی بات کرتے ہیں. ہم آپ جو بات کر رہی ہیں وہ ایکسیپشنل سین ہے. وہ بالکل ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, جیسے میرے دیکھنے میں بہت ساری چیزیں ایسی آئی ہیں کہ اکثر مرد ہوتے ہیں وہ ایڈکٹیڈ ہوتے ہیں, ڈرگز لیتے ہیں, الکوہل لیتے ہیں, اس کے بعد مارا پیٹی کا معاملہ ہوتا ہے. بچے دیکھتے ہیں, بچے سہم جاتے ہیں, اس حد تک سہم جاتے ہیں کہ بچوں کے روتے ہوئے نیلے ہونٹ بھی میں نے دیکھے. دیکھیں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہم اپنی بیٹی کی, ہم اپنی بہن کی شادی کرتے ہیں, 2-4 چیزیں میں, دیکھیں میں تھوڑا سا بولڈ ہوں, تھوڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں, اور تھوڑی کڑوی بات کرتا ہوں. نہیں, اچھی بات ہے. لیکن الحمدللہ جو میرا ایک سرکل ہے, جو میرا ایک کلائنٹل ہے, وہ الحمدللہ مجھے پسند کرتا ہے. میرے دوست ہیں کہ یہ بابر مرزا بات سیدھی کرتا ہے. گو کہ شاید کبھی انسان ہوں, میرا طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے, لیکن میری بات صحیح ہوتی ہے. ہم نے دیکھیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو, بہن کو, ہم کسی کے ہاتھ میں ہاتھ اس کا دیتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے, لیکن اس کا قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے بیچ دیا ہے. کیونکہ جب وہ اپنے گھر جاتی ہے, اگلے گھر جاتی ہے, تو دیکھیں میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, پتہ کی بات. ہوتا یہ کہ میکے میں شوہر کی عزت بیوی کرواتی ہے, بے شک, اور سسرال میں بیوی کی عزت شوہر کراتا ہے. اور یہ گیو اینڈ ٹیک کا ایک یہ مرحلہ ہے, جہاں ان معاملات میں, ان مرحلوں میں کسی قسم کا بلاکیڈ آ جاتا ہے, کوئی ہرڈل آ جاتا ہے, کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, تو آپ یقین کریں وہ کولڈ وارز شروع ہو جاتی ہیں. وہ کولڈ وارز چلتے 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 وہ تباہی کے دہانے تک آپ دستک دے رہی ہوتی ہیں, اور بعض دفعہ آپ تباہی کی طرف چل کے نہیں, دوڑتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں وہ رشتے, اور اچانک ان میں جب کولیپس ہوتا ہے تو ایک وہ بالکل ایک انہونی سی ایک بات ہوتی ہے جو سامنے آ جاتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھیں, پچھلی دفعہ بات پروگرام میں ہوئی تھی, مطلب بہت ساری مثالیں ہیں کہ گاڑی کے 2 پہیے, ایک دوسرے کا لباس. دیکھیں اس کے لیے صدف میں آپ کو پھر بتاؤں تو میں آپ کو صدف یہ آپ کے توسط سے, آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو آپ نے چیز بتائی ہے, جس کی نشاندہی آپ نے کی, ڈرگ ایڈکٹیڈ ہوتے ہیں, مار پیٹتے ہیں, دیکھیں وہ میں تو خود کہتا ہوں کہ وہ انسان نہیں ہوتے, حیوان ہوتے ہیں. دیکھیں تو وہ تو بات ہم کر ہی نہیں رہے. ہم تو جنرل ان لوگوں کی بات, ان میاں بیوی کی بات, ان رشتوں کی بات, ان نکاحوں کی بات کرتے ہیں جو تھوڑی سی ٹیوننگ سے گھر والوں کی, بڑوں کی, یا دوستوں کی, یا اپنی سیلف امپروومنٹ, اپنی مدد آپ کے تحت جو رشتے چل سکتے ہیں. بیسیکلی ہماری آرگیومنٹ کا حصہ, ہماری بحث ان رشتوں پر ہے. لیکن جن چیزوں کا ذکر آپ کر رہی ہیں صدف, میں سمجھتا ہوں وہ irreparable ہیں. ان کو ریپیئر نہیں کیا جا سکتا. وہ زندگی کا سمجھ لیں وہ کینسر ہیں. آج اگر وہ والے رشتے, میں ان رشتوں کی بات کر رہا ہوں, وہ اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے انگوٹھے میں کینسر ہے, اور آنے والے ٹائم پہ اگر آج آپ نے اپنا انگوٹھا نہیں کٹایا تو کل آپ کی ٹانگ ران تک آپ کی ٹانگ کاٹی جائے گی. تو اس میں بہترین عمل یہی ہے کہ آپ وہیں پہ اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیں. دیکھیں, اور طلاق خلا کوئی ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. یہ ایک آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, لیکن یہ بعض دفعہ آپ کی لائف کا یو ٹرن بھی ثابت ہوتا ہے. بے شک, اس میں آپ کا جو معاملہ ہوتا ہے, آپ کسی اور کے نکاح کے ساتھ جاتی ہیں, ہو سکتا ہے وہ انسان ہو جو خود دکھی ہو کسی حوالے سے, وہ آپ کو پیمپر بھی کرے گا, وہ آپ کو کوشن بھی کرے گا, وہ آپ کو کیئرنگ بھی کرے گا, کیئرنگ بھی ہوگا, وہ لونگ بھی ہوگا. اور ہو سکتا ہے چونکہ وہ آپ کے درد, تکلیف کو, پریشانی کو, اور معاملات کو اور حالات کو سمجھتا ہوگا یا ان سے گزرا ہوگا, تو نیچرلی وہ آپ کو اس دھوپ سے بچائے گا اور چھاؤں میں رکھے گا. لیکن دیکھیں میں کیا کہتا ہوں, میرا آج ماننا یہ ہے کہ ہم بڑی لوکل سی بات کرنے جا رہا ہوں میں, لیکن نا حقیقت یہی ہے کہ ہم بیٹی کے رنگ کی پرواہ کرتے ہیں, بیٹی کے رنگ روپ کی ہم دعا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ہمیں بیٹی کے نصیب کی دعا کرنی چاہیے. کوئی یہ اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے کہ بیٹی کا نصیب اگر اچھا ہے تو وہ ہر طریقے سے قابل قبول ہوگی. میں نے حسیناؤں کو میں نے رلتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. تو شکل و صورت کا اچھا ہونا آپ کی اچھے مقدر کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو میری دعا ہے آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہ
میں بھی بیٹیوں والا ہوں, سب صاحب اولاد ہیں لوگ, تو اللہ پاک ہماری بیٹیوں کو, بہنوں کے نصیب اچھا کرے, ان کو ان پریشانیوں سے بچائے جن آمین. پریشانیوں کے لیے ہم آج یہ پروگرام کر نہیں رہے ہیں. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. اور خاص کر میں اس پروگرام کی وجہ سے لڑکی کے ماں باپ ہوں چاہے لڑکے کے ماں باپ ہوں, عزت دونوں گھرانوں کی ہوتی ہے. اگر لڑکی کی طلاق یا خلا ہوتی ہے تو مطلب یہ نہیں کہ صرف ماں باپ ان کے شرمندہ ہوتے ہیں, لڑکے کے ماں باپ بھی یا ان کی بہن بھائی بھی اسی طرح شرمندہ ہوتے ہیں. اور اگر آپ لڑکی کی شادی کرتے وقت خاص کر جب اپنی بیٹی اپنے جگر کا ٹکڑا کسی کو دیتے ہیں تو دیکھ لیں کہ وہ لڑکا کیا کرتا ہے اور کس طرح کا اس کا بیٹھنا اٹھنا ہے, اس کا پہنا, کیونکہ آپ کی فیملی سے کبھی بھی کوئی نہیں کہے گا کہ ہمارا بیٹا یا بھائی خراب ہے, کیونکہ یہ لازمی ہے کہ کسی کی طبیعت گھر سے خراب نہیں ہوتی, ہمیں شاید دوستوں کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیٹھک کیسی ہے. تو کائنڈلی اپنی جگر کا ٹکڑا دیتے ہوئے یہ معلوم کر لیں کہ وہ کیسا ہے, کہاں ہے, کیا ہے, کیونکہ جو لڑکا لڑکی اپنے بہن اور ماں باپ سے نہیں سیدھا ہوا وہ آنے والی لڑکی سے کہتے سیدھا ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے طلاق اور کھلا کا رجحان بھی کم ہو جائے گا اور اپنے بگڑے ہوئے بچوں کو سدھارنے اور اس کے بعد ان کی شادی کریں. خیر میری زندگی کا حصہ تو چیپٹر کلوز ہو چکا ہے یہ, مگر جو آنے والے اور نئے لوگوں کے لیے ہم اس لیے کر رہے ہیں یہ پروگرام تاکہ یہ جو ہو رہا ہے معاشرے میں طلاق اور کھلا تو یہ ایشو ختم ہو جائے, کیونکہ شادی بہت خوبصورت رشتہ ہے. ہم اپنے سوالات کی جانب چلتے ہیں, کیونکہ میں نے اپنے آپ کو ڈسکس کیا کیونکہ لازمی ہے کہ پروگرام میں بات نکلی تو میں نے یہ بات کر دی, ورنہ مجھے کرنی نہیں تھی یہ بات. سوال یہ ہے کہ جیسے کھلا اور طلاق کے بعد اصل آتے ہیں بچوں کا کیا ہوتا ہے کہ بچے اگر بڑے ہوں تو کیسے ہیں, چھوٹے ہوں تو ان کا خرچہ یا کیا چیزیں ہیں تو وہ کس طرح سے ہوتا ہے, یہ طرح مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے آپ. دیکھیں طلاق خلا میں اب ہم سوال کے حساب سے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. اب بالکل. یہ جتنے بھی ہماری پچھلی آرگیومنٹ تھی, جتنی باتیں تھیں وہ طلاق خلا کے نہ ہونے پہ بیس تھیں. اب ہم بیسیکلی اس سوال پہ جا رہے ہیں جہاں یہ ہو جاتا ہے. جی اچھا سوری, جب یہ ہو جاتا ہے تو دیکھیں اس میں پستہ کون ہے, بچے. عورت کو نیا شوہر مل جاتا ہے, شوہر کو نئی بیوی مل جاتی ہے, لیکن پستہ کون ہے, بچہ یا بچی. کیونکہ دیکھیں بچے یا بچی کی سائنس یہ ہے کہ اس کو دونوں ماں باپ ایک وقت میں ایک چھت کے نیچے چاہیے. بالکل. لیکن چونکہ آپ کی تناؤ کی, آپ کی جنگ اور آپ کی ناک, آپ کی ایگو ان کو اس لیول پہ لے جاتی ہے کہ جہاں پہ آپ اللہ پاک کی بنائی ہوئی حدودوں کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتے. تو نیچرلی وہ حدود کو جب آپ پار کریں گے تو پھر اس بچے کو کی پرسنالٹی پہ ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ بچہ آپ کے ساتھ تھا تب تک اس کی کوئی وہ قدر و منزلت اس طریقے سے اس کی ویلیو نہیں تھی. لیکن جہاں آپ طلاق خلا کے میٹرز میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی محبتیں بھی جاگ جاتی ہیں, وہاں آپ کے جذبات احساسات کو بھی انرجی مل جاتی ہے, اور آپ ایک قدم آگے جا کے اب اس معاملات کو کی طرف رجوع کرتے ہیں. دیکھیں ایک بڑا سمپل طریقہ کار جب آپ کا یہ ہو جاتا ہے. اب مسئلہ یہ کہ دیکھیں بچے کا کورٹ جب دیکھتی ہے تو کورٹ کو نہ ماں سے مقصد ہوتا ہے نہ باپ سے مقصد ہوتا ہے. کورٹ کو مقصد ہوتا ہے بچے کی ویلفیئر سے, بچے کی جو اٹھان ہے, بچے کی جو پرورش ہے, اس کا براٹ اپ ہے, اس کا جو ماحول ہے, اس کی جو آنے والی زندگی ہے, اس کے لیے کون فائدے مند ہے, ادھر باپ یا ماں. اچھا یہ بھی ایک الگ آرگیومنٹ ہے. اب آ جاتے ہیں خرچے پہ. دیکھیں جب ماں اپنا مینٹیننس کا کیس کرتی ہے طلاق کے بعد, سیپریشن کے بعد, خلا کے بعد, تو دیکھیں آپ نے ہر حال میں بائی اینی مینز آپ نے اس خرچے کو فلفل کرنا ہے. اور دیکھیں اس میں لوگوں کی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ رونا شروع کر دیتے کہ میرے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. ایک تو وہ شخص ہوتا ہے جس کے واقعی ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا, ایک وہ شخص ہوتا ہے جو اس میں بھی, اس حالات میں بھی ٹسل میں یا نفرت میں یا دشمنی میں اس چیز کو کرتا ہے کہ میرے سے کوئی کچھ لے کے دکھائے. اچھا اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں, یہ بڑا پیارا آپ نے سوال کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو مینٹیننس کے کیس میں جانا چاہیے. اس میں مینٹیننس کا قانون الحمدللہ جو ہماری عدالتیں ہیں یہ بہت گہری نظر رکھتی ہیں, اور ان کی جو پہنچ ہے, ان کی جو اپروچ ہے, وہ بچے کی رہنمائی, بچے کی افزائش, بچے کی اٹھان, بچے کا ویلفیئر, سب چیزوں کو مدوِ نظر رکھتے ہوئے جب آپ پہ مینٹیننس ایک ڈال دیا جاتا ہے. کیونکہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے جس میں اب 7,500 روپے سے کم ایک فی بچے سے کم آپ اس کا ہو ہی نہیں سکتا.
اچھا اس میں اگر آپ آگے جاتے ہیں تو پھر اب ایج وائز بچہ، اب یہ ایک نومولود بچے کا ہے یا 2 سال کے جو مدر فیڈ پر ہے، اس کے بعد بچے کی ایج آگے بڑھ رہی ہے، اس کی اسکولنگ ہوگی، اسی طرح سے کالج یونیورسٹی سے لے کے اس کی بلوغت تک اور یا اس کے شادی تک. دیکھیں باپ آپ کا نیچرل گارڈین ہے. باپ کو ملنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. ان تمام جو والد ہیں جن کی بیویوں نے، ایکس وائفس نے جس طریقے سے بچوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے یا بچوں سے ملنے نہیں دیتی، تو ان تمام والد صاحبوں کو میرا پیغام ہے کہ اگر آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو اس ملاقات سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ بچے کے بالکل نیچرل گارڈین ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا لیکن اس کے ساتھ، اس ملاقات کے ساتھ کچھ لوازمات بھی ہیں. وہ لوازمات یہ ہیں کہ آپ نے ان بچوں کا خرچہ دینا ہے. جب آپ کی وائف تاریخوں پہ یا جو آپ کے ٹائم شیڈیول کورٹ، آنریبل کورٹ جو ہے، فیملی کورٹس ہیں، وہ آپ کو گرانٹ کرتی ہیں چیزیں، تو پھر آپ کو ان تاریخوں پہ جو آپ کی وائف لاتی ہے تو آپ کو اس وائف کا رینٹ بھی دینا ہے. بچے کا لانا لے جانے کا جو ہے، پھر اس دن ظاہر یہ بات ہے غریب سے غریب آدمی بھی اپنے بچے کو کچھ نہ کچھ تو دیتا ہے. تو یہ آپ کی منتھلی جو مینٹیننس آپ پے کر رہے ہوتے ہیں اس سے ہٹ کے ہوتا ہے. پھر اس میں انکریمنٹ ہوتا ہے، کہیں 15% کا ہوتا ہے، کہیں 20% کا دعویٰ کیا جاتا ہے. بہرحال لیکن یہ سالانہ یہ مینٹیننس آپ کی بڑھتی جاتی ہے. اب بہت سارے ہمارے کیسز ایسے آتے ہیں ہماری نظر میں جہاں پہ مینٹیننس الاؤ ہوا ہوتا ہے لیکن آپ دینے سے قاصر ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی دو باتیں، ایک تو وہ شخص ہے جو افورڈ ہی نہیں کر سکتا، ایک وہ شخص ہوتا ہے جو دینا نہیں چاہتا. مجھے آپ کی بات بڑی ہے کہ ایسے باپ کیسے مجھے کیونکہ پھر میری بات آ جائے گی، کیونکہ لازمی ہے کہ انہوں نے کوئی بالکل ایسے ہو گئے جیسے کہ آزاد، میرے اپنے ایکس ہسبینڈ، تو واقعی میں انہوں نے، آپ نے بڑی اچھی بات، میری معلومات میں بھی اضافہ ہوا کہ بچوں کا خرچہ ان کو ہی دینا چاہیے. تو انشاءاللہ میں آپ سے رابطہ کروں گی اور اس بارے میں. یہ سوال ہے بہت اچھا آپ نے بتایا کہ کیسے ایک باپ انا میں کیسے آتا ہے اپنے بچوں کے لیے. دیکھیے جو شادی کا جو یہ جو ٹوٹتی ہے، یہ انا ہی تو ہے، یہ آپ کی نا کی تو ہے. نہیں اگر مگر آپ بچوں پہ انا کیسے، یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ مجھے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص، یہ بہت بڑا ڈیمیج ہوتا ہے. دیکھیں ایک شخص جو اپنی کوتاہی، اپنی بیوی کی کوتاہی کی وجہ سے اپنا گھر کھو دیتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے جیسا گھر، وہ بچے اس طریقے سے اس آزادانہ ماحول میں آپ کے ساتھ نہیں رہ پاتے. پھر اس کا جو خرچہ متعین کرتی ہے وہ آنریبل کورٹ کرتی ہے. پھر آپ کی پرسنل گریوینسز آپ کے دل میں، آپ کے شک شبہات، اور کیونکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ میں اس لیے نہیں دوں گا کہ وہ میری بیوی اپنے فیشنز پہ لگائے گی. بھائی وہ آپ پہ جو چیز لاگو ہو گئی ہے وہ تو آپ نے دینا ہے. اب کوئی بھی عورت، میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی عورت اپنی اولاد سے غداری نہیں کر سکتی. بے شک. وہ روپیہ لگائے یا جتنی اس کی حیثیت اوقات ہے اس حساب سے جتنا اماؤنٹ لگائے گی وہ اپنی اولاد پہ لگائے گی. اپنی اولاد کے حق کا نہیں کھائے گی، وہ اچھی سے اچھی عورت ہو یا بری سے بری عورت ہو. بے شک. اب مسئلہ یہ کہ اب وہ مینٹیننس جب آپ جمع کرانا شروع کرتے ہیں تو نیچرلی آپ کو اس کا رائٹ بھی ہے کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ ایک شیڈیول ٹائم کے اکارڈنگلی آپ مل بھی سکتے ہیں. لیکن وہ جو مینٹیننس نہ دینا ہے وہ آپ کو بہت ساری پریشانیوں کی طرف لے جاتا ہے. کیونکہ اس میں اگر آپ صاحب استطاعت ہیں اور آپ اچھی نوکری کرتے ہیں یا یہاں پہ آپ کا کوئی بزنس ہے تو وہ چیزیں، آپ کی سیلری ہے یا آپ کی اور آپ کے نام پہ کوئی چیزیں ہیں تو وہ آپ کی اس مینٹیننس میں اٹیچ کر دی جاتی ہیں. پھر اس کے باوجود بھی اگر آپ نہیں بھرتے اور کورٹ آرڈرز آ جاتے ہیں، آپ ان کی کمپلائنس میں جاتے ہیں، تو پھر آپ 512 میں مفرور بھی ہو جاتے ہیں، آپ کی NIC بھی بلاک ہو جاتی ہے اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. اور کچھ کیسز میں آپ کے پاسپورٹس بھی عدالت میں جمع کر لیے جاتے ہیں تاکہ آپ ECL میں نام بھی ڈال دیا جاتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حد تک جانے کی ضرورت کیا ہے. بالکل. جو آپ کے بچے کا رائٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے جیسے بھی حالات ہیں، جیسے بھی واقعات ہیں اور جیسے بھی معاملات ہیں، آپ میوچل کنسنٹ کے ساتھ آپ جو بھی ہو سکتا ہے آپ دینے کی نیت تو رکھیں. بالکل تو لازمی اللہ، ہے. جب آپ کی نیت ہوتی ہے when there is a will there is a way، جب آپ نیت کر لیتے ہیں اللہ پاک مسبب الاسباب ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکالتے ہیں. اور دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کو اسی اولاد کے نصیب سے ملتا ہے. بے شک.
آپ کو اسی اولاد کے نصیب سے ملتا ہے. اور آپ اللہ پاک سے کبھی بزنس کر کے دیکھیں, 1 کا 70% ملتا ہے جب آپ اپنی اولاد پہ لگاتے ہیں. تو سورہ بقرہ میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں وہاں سے دوں گا جہاں کا تمہیں گمان نہیں ہے. تو یہ دیکھیں, پھر آپ کسی اور پھر اللہ پاک سے جب بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں نفع ہی نفع ہے, اس میں نقصان کا بالکل کوئی ہے, لینا دینا نہیں ہے. حقیقت ہے. کیونکہ جب اللہ سے ہاں, تجارت کریں گے تو اللہ تو ڈیفینیٹلی خالی ہاتھ تو کبھی نہیں تو اس لوٹاتا. لیے میں سمجھتا ہوں بچوں کا حق نہیں ماننا چاہیے. تو بالکل اچھی بات آپ نے کہی. میرے اور آپ نے کہا والد سے ملنا بالکل ہے, بالکل اس کا جو رتبہ ہے, کیونکہ وہ جنت کا دروازہ ہے, اور جب جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا تو جنت کیسے ملے گی. تو میں اس بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں, اور میں خود اپنے بچوں کو پہلے کہتی ہوں کہ اپنے والد کے پاس جاؤ, ان سے ملو, ان کی عزت کرنا آپ پر لازم و ملزوم ہے, کیونکہ وہ آپ کا باپ ہے. اور میں یہ نہیں کہ پروگرام ہے یہاں کیمرے کے آگے بول رہی ہوں اس پروگرام کے, آپ بے شک الگ سے جا کے پوچھ سکتے ہیں ان لوگوں سے کہ میں خود بھیجتی ہوں کہ جا کے آپ اپنے والد سے ملیں, کیونکہ وہ ان کا حق ہے. اور آگے جا کر بھی ان سے بھی کہوں گی کہ بھائی جو اور جو والد طلاق و خلا کے بعد, میں اپنی بات نہیں کر رہی, جنرل بات کر رہی ہوں, کہ نہیں دیتے تو بغیر کورٹ میں جائے اگر آپ یہ خرچہ دے دیں تو اتنی ذلت ویسے ہی اٹھا چکے ہوتے ہیں, نہ اٹھانی پڑے. اب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ گارڈین ٹیپ کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا معاملات ہیں؟ میں آپ کے ناظرین کو بتا چلوں, یہ بڑا بہترین سوال ہے. گارڈینشپ سرٹیفکیٹ کی ضرورت آپ کو تب پڑتی ہے جب آپ کے بیچ میں سیپریشن ہو جاتی ہے اور آپ کو پلے اسکول ایڈمیشن کے لیے ایک باپ کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اب آپ وہاں پہ جا کے کیا بتائیں گے؟ بیسیکلی وہ گارڈینشپ سرٹیفکیٹ بہت سارے مسائل میں آپ کے لیے سپورٹ کرتا ہے. اسکول ایڈمیشن ہو, آپ کا پاسپورٹ بننا ہو, پاسپورٹ بننے سے ریلیٹڈ پھر آپ کا شناختی کارڈ, اسکول کالج یونیورسٹی کی جو آپ کی لائف ہوتی ہے, وہ گارڈینشپ سرٹیفکیٹ بیسیکلی آپ کو کورٹ الاؤ کرتی ہے کہ آپ باپ کی غیر موجودگی میں یا ماں کی غیر موجودگی میں بیسیکلی کسٹڈی کا کیس, کسٹڈی کے لیے کیس ہوتا ہے. گارڈین واٹس ایک پورا ایک قانون ہے جو بچوں کی حضانت, بچوں کی کسٹڈی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اور اس میں دیکھیں, میں پھر وہی بات بتاؤں گا, دیکھیں کورٹ کو نہ ماں سے کنسرن ہوتا ہے نہ باپ سے کنسرن ہوتا ہے, کورٹ کو کنسرن ہوتا ہے بچے کی ویلفیئر کہاں پہ ہے, کس کے ساتھ ہے. تو بہت سارے میٹرز میں جہاں پہ جو والدہ ہوتی ہے وہ ورکنگ وومین ہوتی ہے, تو ان کو اس گارڈینشپ سرٹیفکیٹ کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اسی سرٹیفکیٹ کے تھرو پھر ان کے ایڈمیشن یا بچے کو آگے لے جانا, موو کرنا, اس کی پوری زندگی اس سے بیس کرتی ہے. لیکن بالکل اس کا تعلق مینٹیننس سے نہیں ہے, یہ سارے فیملی لاز میں آتے ہیں, مسلم فیملی لاز ہیں یہ سارے, طلاق خلا سے ریلیٹڈ, یہ گارڈین وارڈ سارا یہ بچوں سے فیملی سے ہی ریلیٹڈ قانون ہے. لیکن دیکھیں مینٹیننس ایک الگ چیز ہے, گارڈینشپ سرٹیفکیٹ کا کے لیے جو کیس ہوتا ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے, کسٹڈی کے لیے بالکل الگ ہوتا ہے. کسٹڈی میں کہ بہت ساری انگریڈینٹس ہیں, بہت ساری ڈیٹیلز ہیں اس میں. ماں اگر ایسی کسی فیل میں ہیں, ملوث ہیں جس کی وجہ سے بچے کی جو آپ کی ہے زندگی یا اس کی جو نشو و نما ہے اس میں برا فرق پڑتا ہے, تو باپ کلیم کر سکتا ہے. باپ کسی ایسی حرکت میں ہے, نشوں میں ہے, ایڈکٹیڈ ہے کسی چیز کا, ڈرگز لیتا ہے, الکوہل لیتا ہے, مار پیٹ ہے, یا کسی غلط سوسائٹی کا حصہ ہے, کسی ایسی چیز کا, ایسی گروہ کا حصہ ہے جو دہشت گردی یا بہت سارے معاملات سے جس کی بچے کی ڈائریکٹلی اس کی نشو و نما پہ, اس کی براٹ اپ پہ فرق پڑے گا, تو نیچرلی دونوں ایک دوسرے سے کلیم کر سکتے ہیں ایویڈنس کی بیس پہ. تو یہ جو گارڈینشپ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اس کے بغیر بیسیکلی آپ بالکل جیم ہو کے رہ جاتے ہیں, آپ کے معمولات زندگی رک جاتے ہیں, آپ بچے کو کہیں موو نہیں کر سکتے ہیں, اسکول کے ایڈمیشن سے لے کے بچے کے پاسپورٹ ویزا سے لے کے اس کے اگلے کسی بھی معاملے تک. ٹھیک ہے. اچھا, ہم لوگ پچھلے پروگرام میں کہے تھے کہ کورٹ میرج کے بارے میں بھی ہم نے معلومات کی تھی, آپ سے بات کی تھی. اچھا, جو کورٹ میرج اکثر کر تو لیتے لڑکی لڑکی, پھر جو اکثر پھر عزت کا معاملہ آ جاتا ہے فیملیز میں, تو لڑکی والے کسی بھی آرمی یا کسی بھی بڑے سے کر کے لڑکی کو پٹوا کر یا وہ, تو اس میں لڑکی کی عمر کیا ہونی چاہیے اور کیا معاملات ایسے ہونے چاہیے کہ وہ اگر وہ رہنا چاہتے ہیں ساتھ اور صحیح خوش ہیں تو کس طرح سے کیا معاملات ہوتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں کبھی پروموٹ نہیں کروں گا کورٹ میرجز کو, جو ایک اللہ پاک کا بالکل, بتایا ہوا طریقہ ہے, اس کو اگر فالو کریں گے تو اس میں عزت بھی ہے بے شک بے شک. اور اس میں معاملات بھی, آسانی بھی ہے اور عافیت بھی ہے انسان کے لیے. لیکن اب کورٹ میرجز جو ہو جاتی ہیں, اب اس میں ہو جاتا ہے اینیمنیٹی آ جاتی ہے, اس میں نفرت کا ایک عنصر آ جاتا ہے, اس میں آپ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں. اور اکثر بیشتر ہوا ہے, یہ دیکھنے میں آیا, مشاہدے کی بات ہے
کہ جب یہ چیزیں ایسی کمٹ ہو جاتی ہیں، کورٹ میرجز جب ہو جاتی ہیں، تو لڑکی والے لڑکی کے اغوا کا پرچہ کٹا دیتے ہیں لڑکے کے نام پہ، یا نامنیٹڈ ہوتا ہے، اگر شک ہوتا ہے، کنفرم ہوتا ہے ان کو، اگر نہیں پتہ ہوتا تو ایک نامعلوم کی حیثیت سے ایک ایف آئی آر کٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو لڑکے کی پوائنٹیشن ہوتی ہے، لڑکا گرفتار ہوتا ہے، اور بہت ساری بڑی پریشانی میں ہو جاتا ہے اس میں. بعض دفعہ آپ کے اغوا کے ساتھ ساتھ آپ کی زنا کے بھی وہ لگ جاتی ہیں سیکشنز. بہرحال مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو لڑکی کا معاملہ ہوتا ہے، لڑکی اپنے ماں باپ کے پاس ریکور ہو جاتی ہے، پھر ماں باپ اپنی عزت، جان، مان، تن جو اس پہ بچی پہ لگایا ہوتا ہے اسی کا اس کو واسطہ دیتے ہیں کہ بھائی تم نے اب کنٹینیو نہیں کرنا. اسی طریقے سے یہ وعدے وحید ہوتے ہیں، یہ بالکل ایک ماضی کا ایک واقعہ بن کے رہ جاتے ہیں. لڑکی اپنے ماں باپ کی طرف آ جاتی ہے چونکہ ایف آئی آر کٹ چکی ہوتی ہے، اور لڑکی کا جو بیان ہوتا ہے وہ لڑکے کے بالکل برخلاف ہوتا ہے، تو اسی حساب سے وہ لڑکا پھر اس سیکشن میں فٹ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، لٹیگیشن اس کی چلتی ہے، پھر اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہے. بعض دفعہ لڑکیاں اسٹینڈ لے لیتی ہیں، کھڑی ہو جاتی ہیں. اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کا جو نکاح نامہ ہے اس کا ہونا ٹائملی، اس کا انٹیمیٹ ہونا، متعلقہ تھانے میں اس کا جمع کرانا، یہ وہ والے پریکاشنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ آنے والی مصیبتوں سے، آنے والی پرابلم سے، آنے والے مسئلے مسائل سے آپ اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں. اچھا، جیسے اس میں عمر، لڑکی کی عمر کا کوئی تعین ہوتا ہے دیکھیے کہ بالغ ہونی چاہیے، بالغ ہونی چاہیے؟ نہیں، ویسے عاقل میں بالغ بھی ہونی خیر چاہیے. کورٹ میرج کے خلاف ہوں کہ یہ اس طرح کی عزت گھروں کی رون کر ہم جو آج کل کے لڑکیاں تو خدا را ماں باپ کی عزت بہت قیمتی، کیونکہ عزت کمانی پڑتی ہے، تشتری میں رکھ کر نہیں ملتی. تو خدا کے لیے عزتوں کا پاس رکھیں، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، دونوں کے خاندان کی عزت برابر ہی ہوتی ہے. اچھا، اکثر دیکھا گیا ہے کہ شوہر، جیسے اب ہم لوگ ہر ٹاپک، کیونکہ یہ ایسی چیزیں، نکاح، خلا، کورٹ میرج، ہر چیز، ارینج میرج، دونوں پہ ہم بات کریں تو اکثر جگہوں پہ شوہر بہت ظالم ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی رکھ لیتے ہیں، کیا شناختی کارڈ، پاسپورٹ، یہ ہر طرح کا ظلم و زیادتی کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے قانون میں کہ اور وہ عورتیں کیسے پہنچیں قانون پہ اپنی مدد لینے کے لیے؟ کچھ اس کے بارے میں بتائیں. جس اسپیسیفک آپ رول کی بات کر رہی ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں ذہنی بیمار ہوتے ہیں، ان کا ذہن، ان کی اپروچ کھلی ہوئی نہیں ہوتی، اور یہ بڑے تنگ ماحول میں ان کی پرورش ہوتی ہے، اور ان کا جو مقصد ہوتا ہے صرف بدلہ لینا ہوتا ہے. بدلے کی آگ میں پوری زندگی جلتے ہیں، اور پھر اس بدلے کی آگ میں جو لوگ ان سے منسلک ہوتے ہیں، وہ ان کی بیوی ہو، ان کے بچے ہو، ایک دن یہ بدلے کی آگ اور یہ جو جذبات کا جو دریا ہوتا ہے، یہ پورے خاندان کو لپیٹ میں لے کے تہس نہس کر دیتا ہے. یہ کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، یہ زیادہ عرصے یہ کیسی کشتیاں نہیں چلتی. لیکن جب آپ کو ایسا کوئی معاملہ ہو، آپ کی اس طرح کا، آپ کا کوئی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جس میں آپ کا CNIC انوالوڈ ہو، آپ کی مارک شیٹس انوالوڈ ہوں، آپ کے ایجوکیشنل آپ کی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ہو، یا آپ کے پروفیشنل کوئی چیزیں ہوں، باقاعدہ آپ تھانے میں جا کے آپ اس کو انٹیمیٹ کر سکتے ہیں، تھانے میں آپ جا کے اس کی شکایت کر سکتے ہیں، آپ پرائیویٹ کمپلین میں کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس بہت ریمیڈی ہے، آپ طریقے سے قانون کو سمجھتے ہوئے ایسے لوگوں سے کانٹیکٹ کر کے جو قانون کو سمجھتے ہیں، قانون کے پاسدار ہیں، کمپٹنٹ قسم کے جو وکیل ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس اگر جائیں تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں وہ چیزیں آپ کو ملنی چاہیے جو آپ کا رائٹ ہے. اور کوئی کسی کی، دیکھیں آزادی ہے، کانسٹیٹیوشن آپ کو آزادی دیتا ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں. کوئی آپ کی آزادی کو، کوئی آپ کے بولنے کو، کوئی آپ کے آزادی رائے کو، آپ کو اپنے آئیڈیاز شیئر کرنے سے، آپ کو اپنی زندگی جینے سے کوئی نہیں روک سکتا. اچھا، اکثر دیکھا گیا کہ اکثر مرد حضرات، کیونکہ میں عورت بھی بہت جگہ پہ غلط ہوتی ہے، اب یہ معاملات میں مردوں کے حمایت میں بول رہی ہوں، کیونکہ اکثر مرد حضرات جو ملک سے باہر کمانے کی غرض سے گئے ہوتے ہیں اور وہاں سے سب کچھ بیچتے ہیں کہ یہ امانت ہے، تم یہاں سنبھال کے رکھو، یہ جب میں آؤں گا پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں. اور وہ عورت وہ سب کچھ سمیٹ کر میں کے چلی جاتی ہوں اور پھر کھلا کا مقدمہ دائر کر دیتی ہوں. تو ان مردوں کے لیے کیا قوانین میں کچھ ہے کہ ان کا بھی ظاہر سی بات ہے حق ہے، وہ اتنی محنت سے باہر سے بھیج رہے ہیں کہ آپ یہاں سنبھالو، بچوں کو دیکھو، گھر پر جو کچھ کرنا ہے آپ کے ہاتھ میں، ایک عورت کے ہاتھ میں سپرد کرتے ہیں، اور پھر وہ کچھ نہ ملے اس سے تو پھر. صدف میں آپ کو بتا رہا تھا، ایسی عورتوں کو میں عقل مند بیوقوف کہتا ہوں جو تھوڑے سے کے چکر میں پورا اپنا گھر تباہ کر لیتی ہیں. آپ نے بہت اچھی پوائنٹیشن کی کہ بہت سارے لوگ جو اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اپنی اولاد، بیوی بچوں کے لیے باہر ملکوں میں جاتے ہیں، پوری زندگی اپنا سردی گرمی گزارتے ہوئے یہاں پہ پیسے بھیجتے ہیں اور اپنی بیویوں کو پابند کرتے ہیں کہ میرے بچوں کے لیے
کوئی ایسی چیज़ ان کے لیے, کوئی ایسا سایہ بنا دو, کوئی ایسی جھوپڑی بنا لو, کوئی ایسا معاملہ کر لو کہ کل کل کو میرے بچوں کو کسی کی محتاجی نہ ہو. اب وہ عورت کو چاہیے اسی ایمانداری کے ساتھ اور اسی وعدہ وفا کرتے ہوئے ان چیزوں کو کسٹڈین رہے اور رسپانسبلٹی سے اس کی پراپرٹی لے, فلیٹ لے, بنگلہ لے, جو بھی لے, اور اس کو زندگی کا اپنی مشکل زندگی کو اور کرائے کی زندگی سے باہر نکلتے ہوئے اپنے مالکانہ حقوق والی چھت کے نیچے بیٹھ جائے. لیکن اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ عورتیں یہ سب حاصل کرنے کے بعد پھر خلا کے لیے چلی جاتی ہیں. اب اس صورت میں مرد کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جاتا. ایسے بہت سارے واقعات میرے سامنے آئے ہیں. مالکانہ حقوق, لیگل ٹائٹلمنٹ جو ہوتی ہے گھر کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ بیوی کے نام پہ کیے ہوئے ہوتے ہیں, رجسٹرار کے پاس آپ کے پورے معاملات ہوتے ہیں اور ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے اس عورت کے پاس. اب لیکن اس پورے سیناریو میں جب آپ آتے ہیں, اللہ کسی کو دشمن کو بھی ایسے موڑ پہ نہ لائے, لیکن اس انسان کے اندر پھر جینے کی کوئی تڑپ نہیں رہتی. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں زندگی کے ہارے ہوئے خودکشیاں کرنا ان کا مقصد رہ جاتا ہے, لیکن پھر ہم اللہ کا نام لے کے ان کو قانون کی راہ دکھاتے ہیں جہاں پہ پھر بے نامی مالک کے طور پہ اگر وہ کیس ڈالیں اور ٹرانزیکشنز ان کے پاس ہیں اور وہ تمام ان کے پاس چیزیں ہیں, رسیدیں ہیں, جو پیسہ ٹرانسفر کیا گیا بیوی کو, خرید و فروخت سے ریلیٹڈ کوئی کورسپونڈنس ہو, کوئی ایسی بات چیت ہو, پیسہ ٹرانسفر کی کوئی ریسیپٹس ہوں, تو قانون بالکل کنسیڈر کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں جب آپ اسپیسیفک ریلیف کے کیس میں جاتے ہیں یا آپ ٹائٹلمنٹ کے کو اس میں اپنا ٹائٹلمنٹ کو آپ کویشچن کرتے ہیں کورٹ میں, تو نیچرلی آپ سے بھی ایویڈنس مانگا جاتا ہے, بہت سائڈ سے ایویڈنس مانگا جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ وہ والے ڈاکومنٹس, اسی لیے میں اپنے ناظرین کو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ جو بھی کوئی ٹرانزیکشن کریں, کوئی بھی معاملات کریں, اس کی رسیدیں رکھیں, آپ کو کوئی پروف ایویڈنس ہونا چاہیے. ایک ایسا وقت آتا ہے جب آپ کو ان ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے اور ان ایویڈنس کے علاوہ پھر آپ کی کوئی سننے والا نہیں ہوتا. بہت شکریہ سر, آپ نے میری بہت رہنمائی کی اور ساتھ میں میرے ناظرین کی بھی بہت رہنمائی کی. آپ نے جیسا کہ جانا کہ یہ دو پروگرام کمبائن کر ہم نے کیا, نکاح سے لے کر طلاق اور خلا تک, کورٹ میرج, یعنی آپ کو بہت زیادہ معلومات حاصل ہوئی ہوگی. جب ہم ایک دستخط کرتے وقت کسی بھی ایگریمنٹ پہ 100 بار سوچتے ہیں, تو نکاح جیسے ایک خوبصورت رشتے کے لیے کیوں نہیں سوچتے. اس کے لیے آپ اس بات پہ غور و فکر ضرور کیجیے گا تاکہ طلاق اور خلا جیسے معاملات زندگی میں نہ آئیں. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ صدر بخاری کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.